अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 6 हमने करना है। एजुकेशन आपका जो है चैप्टर बुक है उसका हमने लेक्चर नंबर 6 करना है। तालीम का इस्लामी तसव्वुर, ये टॉपिक हमने शुरू किया था, कुछ इसके थोड़ा सा पार्ट रह गया है। बाकी आज मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस एक्सप्लेन करने के बाद भी थोड़ा सा आगे से करवाती हूँ। तो हमने इस तालीम का इस्लामी तसव्वुर आप लोग ओपन करेंगे, अपनी बुक ओपन करें। अपनी बुक ओपन करें बेटा। पेज नंबर है आपका, पहले थोड़ा सा पेज नंबर 5 की रीडिंग देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। हर माशरे की ज़िंदगी के बारे में एक जुदा गाना और अलग नज़रिया है, जिसे इस कौम का नज़रिया हयात या आइडियालॉजी कहा जाता है। कौमी तालीम और निज़ाम तालीम इसी नज़रिया हयात से जन्म लेते हैं। इसलिए इस्लामी तसव्वुर को समझने के लिए इस्लामी नज़रिया हयात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि हमारे जो है इस्लामी तसव्वुर तालीम को अगर हम समझना चाहेंगे तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि नज़रिया हयात को पहले हमें समझना होगा। नज़रिया हयात यानी कि ज़िंदगी गुजारने के असूल, और जो है इस्लामी तसव्वुर तालीम यानी कि तालीम, अगर हम इस्लाम के बारे में अपनी तालीम हासिल करने के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हमें इस नज़रिया हयात को, इस्लामी नज़रिया हयात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके मुताबिक उस्ताद अव्वल अल्लाह ताला खुद हैं, यानी कि इस्लामी तालीम के मुताबिक सबसे पहला जो हमारा मुअल्लिम है वो कौन है? अल्लाह ताला खुद है। अल्लाह ताला ने पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले अशिया के इस्तेमाल का इल्म अता फरमाया। यानी कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि जितने भी नबी आए उन तक वही लेकर आने वाले फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि अल्लाह का पैगाम नबियों तक लेकर आते थे। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने से पहले ही सारे इल्म से उनको बखूबी आगाह कर दिया और उनको जितनी भी दुनिया की चीज़ें थी उनके इस्तेमाल के बारे में एक इल्म अता फरमाया। और इस तरह पहला इंसान जो है बराह रास्त अल्लाह ताला से हिदायत लेकर दुनिया में आया। यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तक फरिश्ता भी लेकर नहीं आया, बल्कि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से ही हिदायत लेकर दुनिया में आए। जो जो इंसानों की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान बनते गए, यानी कि थोड़े से लोगों के ख़ानदान बने, फिर उससे ज़्यादा लोग बढ़े, ज़्यादा ख़ानदान हो गए, तो फिर एक माशरा कबीला बनना शुरू हो गया। यानी कि ख़ानदान जो थे बढ़ते गए, लोगों की तादाद ज़्यादा होती गई तो कबीले बनना शुरू हो गए, और जब कबीलों में भी तादाद ज़्यादा लोगों की होनी शुरू हो गई तो फिर माशरे बनने शुरू हो गए, यानी कि एक बड़ा माशरा बनता गया। इल्म और तहजीबी रिवायात वालिदैन से औलाद को सीना ब सीना मुंतकिल होती रही। यानी कि इल्म जो है और इस्लामी तालीमात जो है, तहजीबी रिवायात जो हैं, वो सारी जो हैं वालिदैन के ज़रिए से उनकी औलाद को आगे मिली, फिर उनकी औलाद को उनसे मिली, यानी कि उनसे उनकी आगे औलाद जो थी उनको मिली। इस तरह नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को इल्म और रिवायात जो है, तहजीब व सकाफत मुंतकिल होता रहा। जहाँ जहाँ माशरे की तहजीब और सकाफत में बिगाड़ पैदा होता रहा, अल्लाह ताला ने इस माशरे की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई के लिए अंबिया इकराम भेजे। यानी कि जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने देखा कि माशरे में तहजीब व तमद्दुन जो है और सकाफत जो है उसको उसमें कुछ बिगाड़ आ गया है, उसमें लोग जो हैं उससे हटते जा रहे हैं, अपने सुनों को भूलते जा रहे हैं, जो तालीम उनको दी गई है उसको वो फरामोश करते जा रहे हैं और उनको जो एक गलत तरीके इख्तियार करना शुरू हो गए हैं। तो फिर वहाँ अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को दुनिया में भेजा ताकि एक अल्लाह का पैगाम जो है हर कौम तक पहुँचता रहे। और हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आया, लेकिन उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 अंबिया इकराम जो थे अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे ताकि वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को सही रास्ता दिखाएँ, गुमराही से बचाएँ, भटकने से बचाएँ, और इसके लिए अंबिया इकराम दुनिया में आए। फिर इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक हमने पढ़ा था कि इस्लामी नज़रिया हयात के मुताबिक तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान की
پہلو تربیت کی جاتی ہے، اس کے کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، یعنی کہ اس انسان کے اندر ایک بہت اچھی عادات ہیں ان کو ایک شامل کر کے اس کی ذہن میں ایسی اچھی جو عادات ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مکمل ایک شخصیت بن جائے، اس کی شخصیت میں ایک نکھار پیدا ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، دنیا میں اپنا نائب بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کر سکے اور ایک اچھی شخصیت کا مالک ہو، تو اس کے لیے اسلامی نظریہ حیات ہے اس کے مطابق تعلیم دی گئی۔ پھر تعلیم کے مفہوم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مختلف مفکرین اسلام نے مختلف انداز میں تعلیم کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ انہوں نے فرمایا کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بے شک جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اصل میں فائدہ مند ہم اس سے کب ہو سکتے ہیں، مستفید ہم کب ہو سکتے ہیں، جب اپنی تعلیم کو بروئے کار لائیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنی تعلیم پر عمل کر سکے جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمارے قومی شاعر اور مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اپنی زبان کے علوم میں بہت گہری بصارت رکھتے تھے، یعنی کہ علامہ اقبال جو تھے مفکر اسلام تھے، انہوں نے بہت زیادہ ان کو اسلام سے لگاؤ تھا اور بہت گہری سوچ رکھتے تھے۔ اگر انہوں نے فرمایا کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو نوح انسانی کے لیے سراپا رحمت ہو جائے، یعنی کہ اگر علم کی قوت جو ہے، طاقت جو ہے علم کی، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں طاقت اس سے ملتی ہے، تو اس کی اہمیت جو ہے دین کی تابع ہو جائے، یعنی کہ علم کی طاقت جو ہے وہ دین کی تابع ہو جائے، دین جو کچھ دین میں بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہو جائے، تو نوح انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے، یعنی کہ انسان کے لیے وہ کسی رحمت سے کم نہیں ہوگی ایسی تعلیم جو کہ اپنے دین، جس میں دین کی اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہوں جس میں۔ پھر دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے علم کو وہ اہمیت دی ہو جو اسلام نے دی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کے سفر کا آغاز جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا، یعنی کہ انسان نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا ہے وہ جہالت سے نہیں بلکہ علم سے آراستہ ہو کر کیا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور دوسری مخلوقات پر اس کی فضیلت قائم کر دی ہے، یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا گیا، کس کی بدولت؟ علم کی بدولت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے، یعنی کہ پہلی آیت جو ہے قرآن پاک میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی، یعنی کہ پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس لیے جہاں دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبیں تعلیم کے حصول کو انسان کا حق مانتی ہیں، وہاں اسلام علم کے حصول کو فرض قرار دیتا ہے، یعنی کہ دنیا کی جو جتنی بھی اسٹیبلش جو ہمارے جو کنٹریز ہیں وہ تعلیم کے حصول کو انسان کا حق سمجھتی ہیں، لیکن اسلام کیا سمجھتا ہے؟ فرض۔ اسلام کے نزدیک جو ہے تعلیمات ایک فرض ہے۔ یہ یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر نافع علم سے بچنے اور نافع علم میں اضافہ کرنے کی دعا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیاری دعا بھی مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، یعنی کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 6، ٹاپک وہی ہے ہمارا تعلیم کا اسلامی تصور، اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن، اور ہم نے اس کی تھوڑی سی ریڈنگ جو رہے گی کہ نیکسٹ پیج نمبر 6 کی وہ آج ہم کریں گے۔ تو اس کے جو ہے اسلامی نظریہ تعلیم کے مطابق دین کے ساتھ ساتھ دینی ترقی کی راہیں بھی کھلی ہیں، یعنی کہ اگر دین میں ترقی ہوئی ہے تو دینی ترقی جو ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو ترقی اور اس کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، یعنی کہ اگر اس بات پہ سارے علم کی روشنی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترقی کی راہیں بھی کھول دی ہیں۔ علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں حکم دیا کہ پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا حکم دیا
کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو گود سے گود تک تعلیم کے حصول کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اسی جو پہلی وحی ہے اسی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کی اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں کو کس کا حکم دیا گیا؟ علم حاصل کرنے کا۔ اور علم حاصل کرنا کس طرح سے؟ یعنی کہ گود سے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ گود ہوتا ہے قبر اور گود ہوتا ہے ماں کی آغوش۔ تو یعنی کہ ماں کی آغوش سے لے کر، اتنی چھوٹی عمر سے لے کر جب تک انسان قبر تک نہیں پہنچ جاتا اس کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی تعلیم کا تعلق اس علم سے ہے جس کا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو علم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ذات الہی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی جو ہے علم کا ذریعہ ہے۔ آغاز جو ہے ہمارا علم کا آغاز وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے۔ یہ وحی کا علم ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات پہنچائے وہ قرآن پاک میں اسی طرح ہم کو درج کیا گیا اور ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ تو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو ہیں وحی کی شکل میں موجود ہیں۔ اسلام صرف وحی کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے، یعنی کہ اسلام میں جو وحی کے علم ہے اس کو ہی آخری حتمی ہوتا ہے، آخری اور قطعی مکمل طور پر، یعنی کہ مکمل اور آخری جو وحی کا علم ہے اس کو آخری اور مکمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے یا کسی اور چیز کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے، وہ مکمل ہے جیسا ہے، اس میں ہر چیز مکمل طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور جو حواس اور عقل کے علاوہ دوسرے ذرائع علم کا صحت امکانی ہے، ان علوم پر انحصار ایسی صورت میں ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متصادم نہ ہوں۔ اگر یہ علوم وحی سے متصادم ہوں تو ان کو ٹھکرا دیا جائے۔ صادم ہوتا ہے ٹکرا جانا، یعنی کہ دوسری علوم جو ہے ذرائع علم کی صحت امکانی ہے، یعنی کہ حواس اور عقل کے علاوہ دوسرے ذرائع جو ہیں اس کے ذریعے سے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے ان کے علوم پر انحصار کرنا، ان پہ منحصر ہونا ایسی صورت میں ہی ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متصادم نہ ہو، یعنی کہ ہم تعلیم حاصل کریں دوسرے علوم کی بھی تو اس وقت تک وہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہوں۔ اگر وہ ان سے متصادم ہو یعنی کہ ٹکرا جائیں ان کو تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ ان کو ٹھکرا دیا جائے گا، ایسے علوم کو پھر پڑھنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد ہے تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد، یعنی کہ تعلیمی سرگرمیوں کا کیا مقصد ہے؟ تعلیمی سرگرمی کا صرف یہی مقصد ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اپنے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ واضح طور پہ سمجھ آ جائے، معرفت الہی اور رضا الہی کے لیے کوشاں رہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی کام کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے اور عارضی زندگی میں اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کر سکے۔ عارضی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اب دنیا کی زندگی ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی، یہ تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو اس زندگی میں ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نائب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی دنیا میں نائب بنا کر بھیجا ہے اپنا، تو اس نائب ہونے کا حق ادا کر سکے۔ نائب ہوتا ہے خلیفہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق آگے وہ کام کرنا اور دوسروں سے بھی کروانا، تو ہمیں اس نائب کا، اس خلیفے کا حق ادا کرنا ہوگا تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، دوسروں کو بھی اس کا درس دے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوگا تو اس کی آخرت سمجھ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی نشو و نما کا اہتمام بھی کرنا تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشرے کی نشو و نما یعنی کہ معاشرے میں بہتری لانا، معاشرے کی ترقی کرنا، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا،
اس کے لیے بھی تعلیم ایک اہم مقصد ہے، یعنی کہ تعلیم حاصل کر کے دوسروں کے احکامات، دوسروں کے حقوق و فرائض کو کس طرح پورا کرنا ہے، ایک معاشرے کو کس طرح سے ہم نے ترقی دینی ہے، اپنے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو کس طرح سے ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، ہماری تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ مسلمان مفکرین میں سے علامہ اقبال، جو مشرق اور مغرب کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے، مشرق اور مغرب یعنی کہ یورپ اور متحدہ ہندوستان مشرق میں آ جاتے ہیں، تو جو یورپ ہے یہ مغرب میں آ جاتا ہے، تو اس طرح سے یعنی کہ علامہ اقبال ان دونوں علوم میں ہی بہت زیادہ سمجھ رکھتے تھے، بہت زیادہ ان کو گہرائی تک ان کو اس کے علم کی واقفیت تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے تو روح انسانی کے لیے سراپا رحمت ہے۔ پچھلے بھی ہم نے اس پیج پہ پڑھا تھا ریڈنگ میں کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر علم کی قوت جو ہے وہ دین کے تابع ہو جائے، یعنی کہ جو ہماری علم کی قوت ہے وہ ہمارے دین کے مطابق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی اگر ہمارا علم ہو جائے تو ہمارا جو انسان ہے، انسانیت جو ہے وہ ایک سراپا رحمت، یعنی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ یہ بھی یاد ہے کہ اسلام کا تصور دین مغرب کے تصور مذہب کی طرح صرف پرستش کی رسموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ان زندگی کے ہر شعبوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تابع بنانا ہے، یعنی کہ اسلام کا تصور دین جو ہے مغرب کے تصور مذہب کی طرح مغرب میں کیا ہے، پرستش کی رسموں تک محدود کر دیا گیا ہے مذہب کو، مغرب میں، یورپین کنٹریز میں، یا پھر اسلام سے ہٹ کر جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی جو مذہب تصور ہے، ان کے مذہب کا وہ صرف پرستش کی رسمیں جو ہیں ان تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مقصد یعنی کہ ہمارے جو اسلام کا مقصد ہے، اسلامی تصور دین کا جو مقصد ہے، زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، یا پھر قانون کی تعلیم ہو۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بہت زیادہ تعلیمات ہیں، تو پیشہ ورانہ تعلیمات بھی ہیں، یعنی کہ جو بھی تعلیم ہم حاصل کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کی روگردانی اس میں نہ ہوتی ہو۔ امام غزالی جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ جب تعلیم حاصل کرے گا انسان ایک اپنی شخصیت کو نکھارے گا اور بہت اچھے اعلیٰ کردار کا مالک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے، یا علم کے ذریعے اپنی ذاتی خواہشات کے سود کو زندگی کا شعار بنائے، تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی کہ اگر تعلیم حاصل کرنے کا کوئی غلط ہمارے دل میں ہے، مقصد ہے ہمارا، یعنی کہ ہم اس کو صرف اور صرف جو ہے دنیا میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ مقام پہنچانے کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یا پھر اپنی خواہشات کے حصول کے لیے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایسا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا ناممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر بھیجا گیا، بہترین استاد جو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ علم مسلمان کی گم گشتہ میراث ہے، یعنی کہ علم جو ہے وہ انسان کی ایک وراثت ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی جائیداد ہے جسے نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اسے لوٹ سکتا ہے۔ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے جہاں سے بھی مل سکے آسانی سے وہاں سے ہی علم حاصل کرو۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو، اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو ان کو یہ شعور دے کہ کائنات کی قوتوں کو تسخیر ممکن ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیمی اداروں کا جو کتابیں ہیں، جو ان کا سلیبس جو ہوتا ہے ایسا ہونا چاہیے جو کہ
طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے کہ ان کو ایک شعور دے، ایک عقل دے کہ کائنات کی جو قوتیں ہیں ان کی تسخیر ممکن ہے، یعنی کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، انسان نے مختلف سیاروں پر قدم جما لیے، تو یہ ایک تسخیر ہوتی ہے۔ پھر انسان نے سمندر میں چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ لگایا، پھر انسان نے گہرائی تک زمین کھود کر اس میں سے معدنیات نکالی، تو یہ سارا تسخیر میں آ جاتا ہے، یعنی کہ فتح کر لینا، کسی چیز کو پا لینا، کسی چیز کو راز کو جان لینا، جس سے بنی نوع انسان فائدہ اٹھا سکے۔ یعنی کہ اب تسخیر ایسی ہونی چاہیے، ایسی تلاش ہونی چاہیے، ایسی جستجو ہونی چاہیے کہ جس سے تمام انسانیت جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ یہی سائنسی شعور بھی ہے، یعنی کہ سائنس کا شعور جو ہے اسی کو کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے قبل سورہ بقرہ میں فرمایا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اب بیٹا آپ لوگ اس کی کوشچن آنسر دیکھیں، شارٹ کوشچن آنسر ہیں۔ فرسٹ کوشچن ہے، علم کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا حکم دیا ہے؟ اس کا فرسٹ لائن میں دیکھیں، پیج نمبر 6 پہ فرسٹ لائن، علم کی اہمیت یہاں سے لے کر اور تعلیم کے حصول کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، اسلام کیسے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے؟ اسی پیراگراف میں دیکھیے فورتھ لائن میں، اسلام صرف وحی کے علم کو یہاں سے لے کر اور ان کو ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا آنسر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد تھرڈ ہے، تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے؟ تعلیمی سرگرمیوں کا سیکنڈ پیراگراف میں ہے، فرسٹ لائن سے لے کر تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد سے لے کر اور تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، اس کا آنسر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، علامہ اقبال کس طرح کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے تھے؟ اس کا تھرڈ پیراگراف میں آ جائے گا، علامہ اقبال جو مشرق اور مغرب کے علوم میں یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع بنانا ہے۔ یہ آپ کے کوشچن جو ہے 4، اس کا آپ نے نوٹ بک پر آنسرز لکھنے ہیں، اپنی بک کے اوپر بھی مارک کر لیجیے گا اور لکھنا بھی لازمی ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔